मुक़द्दर को जगाना चाहता हूँ, मदीना में भी जाना चाहता हूँ। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर निदान नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिल करीम रऊफ़ रहीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकल्लुहुम बासितun ज़िराअैहि वसीम। औ कमा क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, आइए हम सब मिलकर सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर दाना-ए-ग़ुयूब रहमत आलम इमामुल अंबिया आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में पूरी ज़िंदा दिली के साथ दुरूद शरीफ का हदिया पेश करने पड़ी है। बाआवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का ये अज़ीम शान इजलास जश्न गौसुल वरा में आप सब शिरकत की सादत हासिल कर रहे हैं और ये एक ताज़ियती इजलास है। इस ताज़ियती इजलास में हम किसी के गम में शरीक होने के लिए आए हैं। अलमा हज़रात की मुक़द्दस जमीयत दूर दराज से आपके यहाँ जलवागर हुई है। अइम्मा हज़रात हैं, शोराए ज़वील एहतराम हैं और थोड़ी देर के बाद हुज़ूर साहिब सज्जादा गुले गुलज़ार क़ादिरियत सरकार गया से मिलत होंगे और हम सब उनकी ज़ियारत कर रहे होंगे। दुआ कीजिए अल्लाह ताला इस महफिल की तमाम तर बरकतें हम लोगों को अता फरमाए और आज की इस महफिल का सवाब मरहूम निज़ामुद्दीन साहब को की रूह को अल्लाह ताला अता फरमाए। हमारी दुआएं मरहूम के हक़ में कबूल व मक़बूल फरमाए। ताज़ियती इजलास का मतलब भी यही होता है कि हम किसी के गम में अगर शिरकत करें तो सब मिलकर उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करें, दुआए जन्नत करें, दुआए शफ़ाअत करें और फिर महफिल का ताल्लुक़ अगर गौसियत आप से हो जाए तो फिर इस दुआ को अल्लाह ताला कबूल फरमा लेता है, मक़बूल कर लेता है। अलहाज महबूब आलम साहब ने इस जलसे को मुनक़िद किया है। 65 कुरान शरीफ की तिलावत का इरशाद सवाब मरहूम को पहुँचाने का एहतमाम किया और मरहूम उनके मामू हैं। बड़ा ताज्जुब होता है। ये वो दौर है जब रिश्ते पामाल नहीं नापाक किए जा रहे हैं। रिश्तों का वो तक़द्दुस जो पहले होता था अब नहीं पाया जाता। लेकिन अगर किसी महबूब आलम अज़हरी में रिश्तों का ये ख्याल पाया जाता है तो ये महबूब आलम का कमाल नहीं है, उनके पीर की बरकतें हैं, उनके पीर का कमाल। अल्लाह ताला मरहूम को जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। दुआ कीजिए, कुरान शरीफ पढ़िए, तिलावत कीजिए, इरशाद सवाब कीजिए। अल-मलफूज़ में सरकार आला हज़रत ने शेख अकबर मुहीउद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक़ से एक वाक़या नक़ल किया है। आप फरमाते हैं कि आप एक दावत में गए, जैसे आप दावत में आए हैं, वो भी एक दावत में गए तो देखा कि एक बच्चा खाना खा रहा है। आप उसके करीब पहुँचे तो वो रोने लगा। तो शेख अकबर मुहीउद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने उससे पूछा कि रोने की क्या वजह है। तो उसने कहा, शेख मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया है और मुझे कशफ के ज़रिए ये मालूम हुआ है कि मेरी वालिदा को जहन्नम का हुक्म हो गया है। शेख अकबर मुहीउद्दीन इब्न अरबी ताज्जुब में खड़े रहे। वो कहते हैं कि मैंने चलते फिरते 70 बार कलमा तय्यबा का विर्द कर लिया था और वो अभी तक महफूज था। जब मैंने सुना कि उसकी माँ के लिए जहन्नम का हुक्म हो गया है तो मैंने दिल ही दिल में जो कलमा तय्यबा का इरशाद सवाब उसकी माँ को कर दिया। जैसे ही किया तो वो बच्चा हंसने लगा। मैंने पूछा अब हंसने की वजह? का शेख फरिश्ते आए हैं, मेरी माँ को जन्नत ले जा रहे हैं। इरशाद सवाब किया कीजिए। आज की इस महफिल का सवाब हम मरहूम की रूह को भी
انشاءاللہ تعالی مرحوم کی روح کی بارگاہ میں پیش کریں گے، اور فلسطین کے وہ تمام مظلوم اہل ایمان جو مسجد اقصیٰ کے لیے شہید ہو گئے ان لوگوں کے لیے بھی دعا کریں گے۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اہل فلسطین کو فتح عطا فرمائے، دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے۔ آج کی گفتگو اگر آپ سننا چاہتے ہیں میری آواز کے ساتھ آواز ملا کر دعا کر لیجئے تاکہ میں افتتاح کر سکوں۔ تمام حضرات آواز ملا کر دعا کریں کہ پروردگار ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور سرکار غیاث ملت کی آمد ہے۔ سلسلہ قادریہ کی ایک عظیم الشان خانقاہ کالپی شریف سے آپ کا تعلق ہے۔ کالپی شریف محتاج تعارف نہیں ہے۔ کالپی شریف کا فیضان تقریباً سبھی خانقاہوں میں آج پایا جاتا ہے کہ وہاں کے بزرگوں کا بے پناہ کرم ہے۔ سلسلہ قادریہ حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت اس سلسلے پر بڑا کرم رہا تاریخی اعتبار سے۔ عراق جسے دارالحکومت بنایا تھا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ شریف سے منتقل کر کے عراق ہی میں کوفہ ہے، عراق ہی میں بصرہ ہے، عراق ہی میں بغداد ہے۔ بغداد کا ایک دور زرعی رہا ہے۔ بغداد اپنے بہت پرانے دور میں میسوپوٹامیہ کے نام سے مشہور تھا۔ بغداد میں سب سے پرانی تہذیب پائی جاتی ہے جسے آپ سومیرین کے نام سے جانتے ہیں، سمرہ۔ یہ جو آپ گنتیاں کر رہے ہیں 1 2 3 4 5 10 تک، یہ گنتیوں کا ایجاد کرنے والی قوم سومیرین تھی۔ سومیرین کے بعد یہ 5000 سال پہلے کی تاریخ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سومیرین کے بعد میں جو زمانہ آیا بغداد کا جو بہت مشہور ہوا وہ اسلام کے بعد کا رہا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیات وہاں پر بیٹھ کر انصاف کیا کرتی تھی کہ وہی بغداد تھا۔ آج اس پر میں اختصار کے ساتھ چونکہ علماء حضرات یہاں پر تشریف رکھتے ہیں میں چاہتا ہوں کچھ ایسی باتیں جو آپ کے دامن میں رہ جائیں، آپ کے دل میں رہ جائیں، آپ کے دماغ میں رہ جائیں گھر لے کر جائیں، یہاں سے اٹھیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکتیں لے کر جائیں، کیونکہ مجھے یقین ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکتیں جہاں جہاں ہوں گی وہاں بے اطمینانی دور ہوگی، اللہ سکون عطا فرمائے گا۔ آج سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تاریخی بات کو اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو پھر زندہ دینے کا ثبوت دے دیجئے تاکہ میں اپنی گفتگو شروع کر سکوں۔ سارا مجمع آواز سے آواز ملائے، دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف میں آپ جب بگر ہوئے تقریباً آپ کی عمر 18 سے 19 سال کی تھی۔ آپ وہاں پر پہنچے ہیں، کیا کیفیت تھی، کیا حالات تھے، کیوں گئے تھے جیلان چھوڑ کر؟ ماں کی عمر تقریباً 80 سال تھی، 80 سال کی ایک بیوہ ماں کو چھوڑ کر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کرنا دور دراز کا آج کے دور میں بڑا تعجب میں ڈالتا ہے۔ تعجب کی بات یہ بھی ہے کہ محبوب عالم صاحب اپنے ماموں کے نام پر اتنا بڑا اہتمام کر رہے ہیں۔ تعجب کی بات یہ بھی ہے کہ محبوب عالم صاحب اپنے ماموں کے نام پر لوگوں کو بلا کر دعوت کر رہے ہیں اور اتنا بڑا ایصال ثواب کی محفل انہوں نے سجا رکھی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ تعجب میں کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ میں نے امت مسلمہ کے حالات کو 21ویں صدی میں حد درجے تک بگڑتے ہوئے دیکھا ہے، چاہے وہ ان کا آئلی مسائل ہوں، چاہے ان کے خاندانی مسائل ہوں، چاہے ان کا سیاسی مسئلہ ہو، چاہے معاشی مسئلہ ہو، چاہے معاشرتی مسئلہ ہو، چاہے اخلاقی مسئلہ ہو، کوئی ایسا پہلو مسلمانوں کا نہیں بچا ہے جو کمزور نہ ہو گیا ہو، جو بالکل ٹوٹ کا شکار نہ ہو گیا ہو۔ یہیں پر اگر میں آپ کے سامنے ایک بات رکھوں کہ محبوب عالم صاحب نے ایک اچھا پیغام اپنے کردار سے دیا ہے، رشتوں کی محافظت کیجئے، رشتے ٹوٹ کے شکار ہو رہے ہیں، رشتوں کے تقدس کو سمجھیے۔ آج رشتوں کی ضرورت ہمیں بھی ہے، آپ کو بھی ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ فلسطین کا مسلمان کیسا ہوتا ہے، لیکن دعا فقط اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا رشتہ رسول اللہ نے جوڑ رکھا ہے۔ کلمے کی بنیاد پر ہمارا ان سے رشتہ ہے، اسلام کی بنیاد پر ہمارا ان سے رشتہ ہے، اسی رشتوں کی ضرورت ہے۔ آج انہی رشتوں کو ہم پامال ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ ایک رشتہ آپ کے سامنے اگر میں پیش کروں مثال کے طور پر، ایک پیر
کا اپنے مرید کے ساتھ، ایک شاگرد کا اپنے استاد کے ساتھ، تو تاریخ میں ایک بڑا روشن نام ہم کو دکھائی دیتا ہے تاریخی کتابوں میں، اور وہ نام ہے حضرت امام محمد ترمذی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ یہ کالپی شریف کے بڑے سرکار ہیں امام محمد ترمذی رضی اللہ تعالی عنہ۔ کالپی شریف میں آپ تب تشریف لائے جب حضور سرکار جمال الاولیاء رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا۔ جمال الاولیاء کا مزار جہان آباد میں ہے، آپ کی ماں نے پڑھنے کے لیے وہاں ان کو بھیج دیا تھا۔ علم سے جہاں آج ہم جیسا کہ آج اپنا ماحول دیکھ رہے ہیں، عدم دلچسپی کے ہم شکار ہو چکے ہیں، علم جہاں جہاں ملے اسے حاصل کیا جائے، جلسوں میں بیٹھیے علم حاصل کرنے کے لیے، نالج حاصل کرنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ یہ بزرگوں کا طریقہ رہا ہے، یہ اولیاء کرام کا طریقہ رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی بڑے وعدے فرمائے ہیں۔ تعلیم حاصل کیجیے، تعلیم کی ضرورت ہر دور میں ہر قوم کو رہی ہے، اور آج کے دور میں آپ کو ہے۔ آج آپ کو میں بتاؤں، آپ نے جنہیں بلایا ہے ان کا نام قیاس ملت ہے، انہی کے آباء و اجداد ہیں امام محمد ترمذی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ پڑھنے کے لیے بھیجے گئے جہان آباد، وہاں حضرت شاہ جہاں اولیاء تھے جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت شاہ فرماتے ہیں، خانہ دل کو زیادہ روئے ایمان کو جمال، شہزیاں مولا جمال الاولیاء کے واسطے۔ یہ بہت بڑے بزرگ کی بات میں کر رہا ہوں۔ ملا جیون جن کا نام ہے علمی دنیا میں کبھی کوئی بھلا نہیں پائے گا۔ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ جنہیں بلا کر باضابطہ جن کے سامنے استفادہ کیا کرتے تھے، ان کا نام ملا جیون ہے۔ سیتا پور میں آپ کا مزار ہے۔ ملا جیون جانتے کون ہیں؟ جمال الاولیاء کے شاگردوں کے شاگرد اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا پڑھنے کے لیے گئے۔ امام محمد ترمذی کا حضور علم حاصل کرنے آیا ہوں، حضور تعلیم حاصل کرنے آیا ہوں۔ حضرت جمال الاولیاء نے قبول کر لیا، آپ پڑھنے لگ گئے، لیکن آپ جانتے ہیں آج کے حالات میں اس دور کے حالات میں کتنا فرق ہے۔ آج لاکھوں خرچ کرنے کے بعد بھی آپ کرسی پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لاکھوں اہتمام کرنے کے بعد بھی جلسے کی کرسیاں خالی ہو جایا کرتی ہیں، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی مدرسہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے، مدرسے میں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امت مسلمہ کی جہالت کا حال اگر ہم آپ کے سامنے دائرانہ طور پر رکھیں تو آپ 2005 کی رپورٹ دیکھ لیجئے گا۔ مسلمانوں کی جہالت کا عالم یہ ہے، جاہلیت کا عالم یہ ہے کہ ان سے زیادہ پڑھے لکھے ایس سی ہیں، ایس ٹی ہیں، او بی سی ہیں، وہ ہیں جنہیں اچھوت سمجھا جاتا ہے، جو بہت پچھڑا ورگ کہلاتا ہے اپنے آپ کو۔ وہ لوگ آپ سے زیادہ پڑھے لکھے ہو چکے ہیں، لیکن اسی لیے میں آج سرکار غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل سے یہ دعا کر رہا ہوں، کیونکہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کا ہمیں یقین ہے، اور آپ کی برکتوں پر ہمیں بھروسہ ہے اس بات پر کہ اگر غوث اعظم یہودی کو، کافر کو، نصرانی کو مومن بنا سکتے ہیں، وہی وہ گناہگار کو پرہیزگار بھی بنا سکتے ہیں، بے نمازی کو نمازی بھی بنا سکتے ہیں۔ امام محمد ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے جمال الاولیاء کی بارگاہ میں۔ آپ کا ایک طریقہ تھا، جمال الاولیاء ان کو پڑھاتے تھے، آپ پڑھتے تھے۔ جب شام کو اپنے گھر جانے لگتے آپ ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ جب بھی نماز کا وقت ہو وضو کے لیے کھڑے ہو جائیں، جب بھی آپ پانی کا اہتمام کیا کرتے تھے، مصلی لے کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ اپنے پیر کا ادب، پیر کی خدمت، استاد کا ادب، استاد کا خیال امام محمد ترمذی رضی اللہ عنہ کتنا تھا۔ اور جب کوئی آدمی اس طرح خیال کرتا ہے تو اساتذہ کیا عطا کر سکتے ہیں، یہ ملاحظہ کر لیجئے۔ کہتے ہیں امام محمد ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ شاہ جمال الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر چلے جاتے، دروازہ بند کرنے سے پہلے وہ کہتے تھے امام محمد سے، محمد اب آپ گھر واپس جا سکتے ہیں، تب وہ گھر واپس ہوتے تھے۔ لیکن ایک بار مسئلہ یہ ہوا کہ آپ گئے بدستور، جیسا کہ روز آپ کا معمول تھا۔ حضرت جمال الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر پر حجرے پہنچے، دروازہ بند کرنے سے پہلے انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ امام محمد ترمذی وہیں کھڑے رہے۔ سردی کی رات تھی، سردی کا موسم تھا، اس سرد رات میں امام محمد ترمذی وہیں کھڑے رہے۔ فجر کا وقت ہوا، دروازہ کھلا، شاہ جمال الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا، تعجب میں پڑ گئے۔ اس کے بعد پوچھا، ہم نے تو آپ گئے نہیں واپس، اتنی سرد رات میں یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، حضور آپ میرے پیر ہیں، آپ میرے استاد ہیں، آپ سے میں علم حاصل کرتا ہوں، آپ سے برکت حاصل کرتا ہوں، آپ سے دعائیں لیتا ہوں۔
حضور روزانہ طریقہ یہ تھا کہ جب آپ کا حکم ہوتا تھا تب میں واپس ہوتا تھا. آج آپ نے کچھ کہا نہیں, سوچا شاید آپ کو کوئی کام ہوگا اس لیے رکا رہا. حضرت شاہ جمال الاولیاء اپنے شاگرد کی اس محبت پر اتنا خوش ہوئے, فرمایا شاہ جمال الاولیاء فرمایا امام محمد سے محمد جمعرات کو ملاقات کرنا جب میں فلاں جگہ پر جاتا ہوں. آپ نے کہا بالکل حضور, اب میں جا رہا ہوں گھر. اب آپ گھر جاؤ. وہ گھر واپس آ گئے. جمعرات کا دن آپ کا طریقہ تھا, آپ میٹھے گلے لوگوں کو بانٹا کرتے تھے. آئینے کالپی کے مصنف روایت کرتے ہیں آپ بھی اسی لائن میں کھڑے ہو گئے جہاں پر آپ فقیروں کو وہ گلگلے بانٹ رہے تھے. شاہ جمال الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بانٹتے گئے. امام محمد ترمذی آپ کے شاگرد, غیاث ملت کے جد امجد, غیاث ملت کے روحانی دادا سب سے پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے. گلگلے بانٹتے ہوئے وہاں پہنچے, ہر کوئی گلگلے ہاتھ میں لے رہا تھا. جب آپ کے پاس پہنچے تو امام محمد ترمذی نے اپنا دامن پھیلا دیا. دامن پھیلایا تو شاہ جمال الاولیاء رضی اللہ عنہ نے کہا امام محمد سے محمد تمہارا دامن بہت وسیع ہے, میرے پاس پانا نہیں ہے تمہیں دینے کے لیے, لیکن یہ 11 گلگلے بچے ہیں, یہ لے جاؤ, ساتھ میں دعا لے جاؤ کہ 11 پشتوں تک کتنی نسلیں پیدا ہوں گی اللہ سب کو ولایت عطا فرمائے گا. یہ دعا تھی ان کے خانوادے کو, حضور سرکار غیاث ملت کے خانوادے کو. یہ ایک عظیم شان واقعہ آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے تاکہ آپ علم حاصل کرنے کی اہمیت کو سمجھ سکیں, ورنہ یہاں سے بیٹھے بیٹھے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. کہہ تو رہے ہیں سب سوشل میڈیا پہ دیکھ کر حماد میاں فلسطین میں بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے جو برا لگ رہا ہے. کاش کے اعلان جنگ کا موقع ملتا, کاش کے ان کے ساتھ مل کر لڑنے کا موقع ملتا, کاش کے وہاں جانے کا موقع ملتا. آپ یہ سب کہہ رہے ہیں, لیکن میں آپ کو پیغام کے طور پر ایک بات بتانا چاہتا ہوں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے وہ لڑ رہے ہیں, لڑتے رہیں گے. اللہ نے ان کی تقدیر میں لکھ دیا ہے, یہ خوش نصیبی ان کے حصے میں آئی ہے. بس جن کے نام پر اپنے بچوں کی لاشوں کو اٹھا کر وہ لا رہے ہیں. یہ اللہ جس پر کرم فرما دے یہ اس کے حصے میں آ جایا کرتا ہے, آ گیا ہے. بھارت میں رہ کر بھی آپ کچھ کر سکتے ہیں فلسطینیوں کے لیے, فلسطینی اہل ایمان اپنے بھائیوں کے لیے, مسجدوں کے لیے, مدارس اسلامیہ کے لیے آپ بھی کچھ کر سکتے ہیں. آپ کہیں گے حماد میاں فلسطین بہت دور ہے یہاں سے, ہم رہیں بہار میں, یہاں سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کہیں گے بے شک کر سکتے ہیں. یہودیت کے خلاف, نصرانیت کے خلاف وہ لڑائی لڑ رہے ہیں, آپ کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہودیت آپ کے نبی کی سنتوں سے نفرت کرتی ہے, آپ اپنے نبی کی سنت کو زندہ کر کے اعلان کر سکتے ہیں. میں اپنے بچوں سے کہنا چاہوں گا, ینگ بلڈ سے کہنا چاہوں گا, آپ کے اندر جذبہ ہے, میں مانتا ہوں مسلک آگے کرم ہے, ایمانی جذبہ ہے, میں مانتا ہوں, لیکن اگر آپ یہودیت اور نصرانیت کے خلاف فلسطینی نہتے مسلمانوں کے ساتھ حصہ لینا چاہتے ہیں تو سنیے, نصرانیت آپ کی داڑھی سے نفرت کرتی ہے, آپ داڑیاں رکھ کر اعلان جنگ کر سکتے ہیں. آپ کے نبی کی سنتوں کو وہ دیکھنا نہیں چاہتے ہیں, آپ اپنے کردار میں اپنے نبی کی سنتوں کو زندہ کر کے اعلان جنگ کر سکتے ہیں, آپ بھی کر سکتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے ہم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کریں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی عظیم مرتبہ شخصیت, کوئی سلسلہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا, کوئی سلسلہ اس وقت تک بابرکت نہیں ہو سکتا جب تک اس سلسلے پر غوث اعظم کی کرم نہ ہو جائے, غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت نہ ہو جائے. سلسلہ نقشبندیہ, سلسلہ سہروردیہ, سلسلہ چشتیہ, سلسلہ شاذلیہ, سلسلہ ابو العلائیہ, دنیا کے کتنے سلاسل ہیں. تاریخی نظر کبھی ڈالنے کی کوشش کیجئے گا, کتابیں کھنگالنے کی کوشش کیجئے گا, سارے سلسلوں پر غوث اعظم کا کرم ہے. سلسلہ نقشبندیہ, بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے 100 سال پہلے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ازبیکستان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا. ازبیکستان
USSR کے وہ 6 ممالک میں سے ایک ملک ہے، رشیا کے ملک وہ 6 ممالک ہیں جو بعد میں الگ کر دیے گئے امریکہ اور رشیا کی لڑائی کے بعد۔ تاجکستان، ترکمانستان، آذربائیجان، ازبیکستان، یہ سارے مسلم ممالک تھے۔ ایک زمانے میں یہاں کمیونسٹ آئے اور کمیونسٹوں نے یہاں پر اسلام پر پابندی لگائی، مذہب پر پابندی لگائی۔ کوئی لا الہ الا اللہ نہیں کہہ سکتا تھا، کوئی داڑھی نہیں رکھ سکتا تھا، کوئی اللہ کا نام نہیں لے سکتا تھا۔ ایسا دور ازبیکستان نے دیکھا ہے، لیکن 100 سال پہلے سرکار غوث اعظم نے اشارہ کر کے فرمایا تھا یہاں کے مسلمانوں کو مسائل سے گزرنا ہوگا، پریشانیوں سے گزرنا ہوگا، اللہ ان سے امتحان لے گا، لیکن وہ گھبرائے نہیں۔ اللہ تعالیٰ بجھتے ہوئے اسلامی چراغ کو دوبارہ روشن فرمائے گا، کیونکہ یہاں اللہ بہاؤالدین کو پیدا کرنے والا ہے۔ 100 سال پہلے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا تھا اور بہاؤالدین نقشبند وہاں جلوہ گر ہوئے، سلسلہ نقشبندیہ کی بنیاد ڈالی، سلسلہ سہروردیہ۔ شیخ شہاب الدین سہروردی کے ماموں آتے تھے حضور غوث اعظم کے پاس۔ ایک دن آ کر عرض کیا، حضور میرا بھانجا ہے۔ ماموں اور بھانجے کا تعلق اتنا مقدس ہوتا ہے۔ میرا بھانجا ہے، فلسفہ پڑھتا ہے، سائنس پڑھتا ہے، منطق پڑھتا ہے، لاجک پڑھتا ہے، لا کر اس کا دماغ یہ عقلی علوم عقلیہ میں لگتا ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ علوم نقلیہ کی طرف سے مائل فرما دیں، اس پر کرم فرما دیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لے آنا اپنے بھانجے شہاب الدین کو۔ 19-20 سال کا کڑیل جوان تھے شیخ شہاب الدین سہروردی، فلسفہ آپ کی زبان پر رہا کرتا تھا، منطق میں بہت ماہر تھے، لاجک آپ کے قدموں کا بوسہ دیا کرتا تھا۔ ان کے ماموں لے کر آئے غوث اعظم کی بارگاہ، حضور یہ شہاب الدین میرا بھانجا ہے، کرم فرما دیں۔ غوث اعظم نے قریب بلایا، شیخ شہاب الدین کو قریب ہوئے اور اس کے بعد آپ نے پوچھا، شہاب الدین سب کچھ یاد ہے؟ کہ حضور سارے فلسفے کے اصول یاد ہیں، جو پوچھیں میں بتا سکتا ہوں۔ حضرت غوث اعظم مسکرائے، مسکرا کر آپ کے سینے پر ہاتھ رکھا، یوں پھیرا اور پوچھا، شہاب الدین کچھ یاد ہے؟ حضور سب بھول گئے۔ ان کے ماموں نے کہا، حضور میں تو آیا تھا شاید کچھ آپ سے اور مل جائے، یہاں تک جو تھا وہ بھی چلا۔ غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ نئی چیز لکھنے کے لیے پرانی چیز مٹانی ہوتی ہے، نئی چیز لکھنی ہے پرانی چیز مٹانی ہوتی ہے۔ اس کے بعد سینے پر ہاتھ رکھ کر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کی، پوچھا، شہاب الدین کچھ یاد آیا؟ کہ حضور چھوڑیے یادوں کی باتیں، اب تک کالا لالا میں سوچتا تھا خدا کا جلوہ دکھ جائے، نظر آ جائے، کبھی نظر نہیں آیا، آج آپ کے چہرے میں خدا کا جلوہ دیکھ رہا ہوں۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غوث اعظم نے سلسلے سہروردیہ کی اجازت مرحمت فرمائی، سلسلے سہروردیہ کی ذیلی شاخ بنی، اس کا نام ہے سلسلے شاذلیہ۔ لیبیا کی ایک بہت مشہور جنگ ہوئی تھی، فرانسیسی وہاں گھس گئے تھے، اس ملک، اس مسلم ملک کو جن لوگوں نے آزاد کرایا تھا، وہاں کی فوجیوں سے لڑ کر وہ سلسلے شاذلیہ کے پیر حضرات تھے اور مریدین تھے۔ یہ تاریخ اور یہ بھی سن لیں، یہ جو بیچ میں ایک جنگ ہوئی تھی فتح بیت المقدس، جب بالڈنگن تھا عیسائیوں کی طرف سے، ایک نہیں 7 ممالک ایک طرف سے بیت المقدس پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ فتح بیت المقدس کا مسئلہ تھا اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا۔ یہ بات سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر یا رسول اللہ کہتے ہیں، مجھے لگنا چاہیے کہ آپ سمجھنا چاہتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے ایک بہت بڑی فوج تیار کی، بہت بڑی فوج، 2 لاکھ، ان بڑی فوج کی تعداد تھی 2 لاکھ اور ان کے ساتھ 7 لاکھ لوگ۔ کسی نے پوچھا تھا، صلاح الدین جنگیں لڑی جاتی ہیں طاقت کی بنیاد پر، دولت کا مقابلہ دولت سے ہوتا ہے، تلوار کا مقابلہ تلوار سے ہوتا ہے، تعداد کا مقابلہ تعداد سے ہوتا ہے۔ تم کس بنیاد پر لڑنے آئے ہو؟ 10 لاکھ کا مقابلہ 2 لاکھ کریں گے؟ صلاح الدین نے کہا تھا وہ مقابلہ کریں گے طاقت سے، میں طاقت پر بھروسہ نہیں، اس کے رسول پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اور سنیں، اس جنگ میں ایک جماعت تھی علماء، اسی لیے میں بتا رہا ہوں، اس جنگ میں
ایک جماعت تھی علماء، ان کا لشکر الگ بنایا۔ آج بھی آپ کبھی کبھی تاریخ کی کتابیں پڑھتے ہوں گے، اس میں مقدسی لفظ آتا ہے، مقدسی، بڑے بڑے علماء مقدسی گزرے۔ یہ جتنے مقدسی ہیں یہ وہ غازیان اسلام ہیں جنہوں نے فتح بیت المقدس کی لڑائی میں صلاح الدین ایوبی کے ساتھ حصہ لیا۔ بتا رہا ہوں، اور اب جو پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں وہ بتا رہا ہوں کہ جتنے علماء ہیں، جتنے علماء ہیں، یہ سلسلہ قادریہ کے ایک عظیم پیر جو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بالواسطہ مرید تھے، یہ سب ان کے مریدین۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خواجہ صاحب سے 2 بار ملاقات ہوئی، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک ملاقات میں خواجہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضور وہ علاقہ ازبکستان والا مجھے دے دے، اسلام کی خدمت کروں گا، دین کی خدمت کروں گا۔ حضور غوث اعظم نے ارشاد فرمایا، معین الدین وہ میں نے بہاؤالدین کو پہلے دے دیا ہے تمہیں ہندوستان عطا کرتا۔ سلسلے سہروردیہ سب سے پہلے بہار میں آیا، سب سے پہلے بہار میں اس کو لے کر آنے والے امام تاج الدین فقیہ، امام تاج الدین فقیہ تھے۔ جانتے ہیں کہاں سے آئے تھے؟ آپ سن کر تعجب کریں گے۔ یہ آئے تھے علامہ مومن عارف، صوفی مومن عارف صاحب قبلہ سے پہلے یہاں رہا کرتے تھے، یہی بہار شریف کے اطراف میں۔ یہاں کا ایک راجہ تھا جس نے ظلم کیا، آپ کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ یہاں سے پریشان ہو کر گنبد خضرا پہنچے، گنبد خضرا میں حضور کے مزار پر دعا کی، یا رسول اللہ جہاں میں گیا ہوں آپ کے دین کی تبلیغ کرنے، وہاں کا راجہ مجھے بہت پریشان کرتا ہے۔ سرکار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے التجا سنی، سننے کے بعد بیت المقدس میں رہا کرتے تھے امام تاج الدین فقیہ۔ آپ ان کے خواب میں آئے اور نبی نے ارشاد فرمایا، تاج الدین فقیہ بیت المقدس چھوڑو، بہار جاؤ، وہاں کے مسلمانوں کو تمہاری اور امام تاج الدین فقیہ رحمۃ اللہ علیہ انہی کے پوتے کا نام ہے شیخ شمس الدین یحییٰ، شیخ شمس الدین یحییٰ میری رحمۃ اللہ علیہ جانتے ہیں کون ہے؟ یہ پیر ہے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی۔ میرے پاس کاش کے بہت سارے ہوتا تو میں بتاتا، لیکن آپ کو خاص طور پر اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ کچھ نالج آپ کو ہو جائے، کچھ ثواب مجھے مل جائے۔ تو بات سن رہے ہیں ہم لوگ، آگے بڑھاؤ گفتگو، پھر سے ہاتھ اٹھا کر کہہ دے یا علی، مولا علی کا نام لیا کریے۔ غوث محمد بالیاری نقشبند سلسلے کے بہت عظیم بزرگ ناد علی میں اعلیٰ حضرت نے روایت کیا کہ جب وہ کسی کو مرید کرتے تو مرید کرنے کے بعد کہتے کہ اب 7 بار یا 11 بار یا علی کی ضرب لگاؤ۔ ایک مرید نے پوچھا، حضور مرید کرنے کا یہ طریقہ تو میں نے کہیں نہیں دیکھا، آپ یہ ضرب کیوں لگواتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، نادان تمہیں معلوم نہیں کہ علی کے نام میں اللہ نے اتنی برکت دی ہے کہ کوئی ایسا شخص جس کے دل میں کجی ہو، جس کے دل میں گمراہی ہو، جس کے دل میں ناپاکی ہو، علی کا نام لے لے اور دلوں کو پاک کر دیا جاتا ہے۔ قادریہ کے بزرگوں سے منسلک ہو جائیے، سلسلے قادریہ کے بزرگوں سے۔ امام محمد ترمذی رضی اللہ تعالیٰ کی ولایت کی شان کا عالم یہ تھا کہ وضو فرما کر جب آپ اپنے گھر سے مسجد کی طرف آتے تو وضو کا پانی اگر پاؤں میں لگا ہوتا، اس پاؤں سے اگر نقش قدم کہیں پر پڑ جاتے اور اس نقش قدم پر اگر وقت کا بہت بڑا شرابی بھی قدم رکھ دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق دے کر ولی بنا۔ یہ امام محمد رضی اللہ تعالیٰ کی ولایت کا عالم تھا، جن کے صاحبزادے تشریف لائے ہیں سرکار حضور غیاث۔
حضور سرکار غیاث ملت، ہم آپ سے کہنا چاہیں گے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی زندگی کا وہ عظیم لمحہ، وہ عظیم پہلو جس نے پوری دنیا میں انقلاب برپا کیا، اسے ملاحظہ کبھی کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ آج کی اس گفتگو میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغداد میں جانا کیوں تھا، اتنا لمبا سفر کیوں کیا، بیوہ ماں کو کیوں چھوڑا، بوڑھی ماں کو چھوڑ کر کیوں گئے، والد کا جب کہ انتقال ہو گیا تھا، بظاہر کوئی اور سہارا نہیں تھا۔ ہم نے کہا حضور آپ کی ماں 80 سال کی ہے، آپ کی عمر 18 سال کی ہے، اپنی ماں سے اس دور کا کوئی مال بچہ ایسی گفتگو نہیں کرے گا جیسی گفتگو آج آپ کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے تھے غوث اعظم؟ وہ بات کر رہے تھے اپنی ماں سے، امی بغداد جانے دیجئے، بغداد کے حالات بہت خراب ہیں، بغداد کبھی یہ ہوا کرتا تھا مسلمانوں کا ٹریڈنگ سینٹر، کبھی ہوا کرتا تھا کاروباری دنیا کا سب سے بڑا مرکز، کبھی ہوا کرتا تھا ہارون رشید کی آماج کا، کبھی ہوا کرتا تھا مامون رشید کا تمترا، کبھی ہوا کرتا تھا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرسی کی کیا آرام گاہ، یہ سب کچھ تھا بغداد میں۔ لیکن آج بغداد بدل گیا ہے، وہاں کے مسلمان بدل گئے ہیں، مسلمان بد اخلاق ہو گئے ہیں، مسلمان بدتمیز ہو گئے ہیں، مسلمانوں کی عورتوں نے دوپٹے ہوا میں اچھال لیے ہیں، مسلمانوں کی گلیوں میں ہر جگہ فرقہ پرستی ہے، نفرت ہے، رشتے پامال ہو رہے ہیں۔ یہ ایک 18 سال کا لڑکا اپنی مومنہ ماں کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، 5ویں صدی کی بات ہے، آپ ہی نے ارشاد فرمایا تھا امی میں جب ہل چلاتا ہوں، کھیت جاتا ہوں، طرح طرح کی آوازیں آتی ہیں، کوئی مجھ سے کہتا ہوتا ہے عبد القادر تم دنیا میں کھیتوں میں ہل چلانے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو، اللہ نے تمہیں اسلام کا چراغ روشن کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اپنی مجھے آوازیں آتی ہیں میں بغداد جاؤں گا، بغداد جانتے ہیں ایران سے بہت دور ہے، اس دور کا سفر اور بھی زیادہ پرخطر ہوا کرتا تھا، کب رابری ہو جائے، کب کوئی کسی کا سر کاٹ کر چرا لے جائے، لوٹ لے، کچھ خبر نہ ہوا کرتی تھی۔ لیکن 80 سال کی اس مومنہ والدہ نے کیا کہا تھا، ماں نے کیا کہا تھا جانتے ہیں؟ اگر مائیں سن رہی ہو کہ میری بات غور سے سنیں، اور اگر کوئی بچہ سن رہا ہو تو غور سے سنیں، مدارس اسلامیہ کے طلبہ سن رہے ہو تو غور سے سنیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی انقلابی شخصیت کبھی کبھی پیدا ہوتی ہے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت اب قیامت تک پیدا ہونے والی نہیں ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں کی دمر پیدا۔ سرکار غوث اعظم نے کہا تھا امی جانے دیجئے، بغداد چپیٹ میں آ چکا ہے، کفر کی چپیٹ میں آ چکا ہے، بغداد میں قدریہ ہے، جبریہ ہے، معتزلہ ہے، وحدیہ ہے، طرح طرح کی بدعقیدگی پھیل رہی ہے، طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ امی جاؤں گا، پڑھوں گا، مدرسے میں تعلیم حاصل کروں گا، علم دین حاصل کروں گا، علماء سے نفرت کرنے والے لوگ، مولویوں سے نفرت کرنے والے لوگ، داڑھیوں سے دور رہنے والے لوگ، علماء کے نام سے اپنا منہ بگاڑ لینے والے لوگ، بہت سارے لوگ ملیں گے۔ آج نہ جانے کی آزمائشوں سے مسجد کے امام کو بھی گزرنا پڑ رہا ہے اور ہم جیسے لوگوں کو بھی گزرنا پڑ رہا ہے۔ داڑھی رکھنے کے بعد ہی امتحان کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، سنتوں پر عمل کرنے کے بعد ہی نہ جانے کے لیے تانے ہمیں ہم جایا کرتے ہیں، مولوی صاحب کہہ کر کوئی پکارا کرتا ہے، کوئی مذاق میں چٹکلے چھوڑا کرتا ہے، کوئی ان کے کھانے پر تبصرہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ نہ جانے کتنی کوششیں کی گئی ہیں ہمارے حوصلوں کو پست کرنے کے لیے، ہمیں نیچا دکھانے کے لیے، ہمیں حقیر چکانے کے لیے، لیکن خدا کی قسم یہ غوث اعظم کا کرم ہے، ہم سے جب بھی کوئی ہمیں حقارت کی نگاہ سے مولوی سمجھ کر دیکھتا ہے یا عالم سمجھ کر دیکھتا ہے تو ہم پلٹ کر اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم نے وہاں تعلیم حاصل کی ہے یا غوث اعظم بھی تعلیم دی۔ سرکار غوث اعظم مدرسہ جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے، مدرسے کی اہمیت ہے اور ہمارے اور آپ کے ہاں آج مدرسوں کی اہمیت لارڈ میکالے نے جو پڑھا دیا آپ کو، اس پر تو آپ اچھا خاصا پیسہ خرچ کر کے اپنے بچوں کو ڈاکٹر اور انجینئر بنانے کی فراق میں لگے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ کی تعلیم کے لیے آج بھی مال کا محل دیا جا رہا ہے، آج بھی زکات دی جا رہی ہے، آج بھی چمڑے کھینچے جا رہے ہیں۔ اصلی تعلیم آقا دو جہاں کی تعلیمات کا یہ حشر ہم نے اور آپ نے ہم سب نے مل کر کیا ہے۔ لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک
ایک عظیم الشان پیغام دے رہا ہوں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی والدہ نے کہا بیٹا دین کے لیے جا رہے ہو, اللہ کے لیے جا رہے ہو, رسول اللہ کے لیے جا رہے ہو, اور یہ سوچ رہے ہو شاید ہم تمہیں جانے نہ دیں گے. ہم 21ویں صدی کی ماؤں کی طرح نہیں ہے. اس صدی کی مائیں ہوں گی جو اپنے بچوں کو مولوی بنانے سے شرما جاتی ہوں, یا اپنے بچوں کو عالم بنانے سے شرما جاتی ہوں, یا وہ اس صدی کی مائیں ہوں گی جو اپنے بچوں کو فقط اس لیے مدرسہ میں بھیجتی ہوں گی تکلیف کا احساس کر کے. سنو, میں مومنہ باپ کی, مومنہ بیٹی ہوں, مومن شوہر کی, مومنہ بیوی ہوں, مومن بیٹے کی, مومنہ ماں ہوں. میرے عبدالقادر تم بغداد رسول اللہ کے لیے جا رہے ہو. اللہ نے مجھے ایک عبدالقادر دیا ہے, اللہ سب عبدالقادر دیتا, میں سارے بچوں کو دین کے نام پر قربان کر دیتے. آپ لوگوں نے سنا ہوا کرامتیں بیان کریں گے. آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں سرکار غوث اعظم کی ساری کرامتیں ایک طرف. غوث اعظم کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ آپ نے 50 سال کی عمر تک فقط تعلیم حاصل کی. 50 سال کی کوئی کی کہانی نہیں ملے گا. کسی بزرگ کی تعلیم اٹھائیے, 50 سال کی عمر تک فقط تعلیم حاصل کی. ہم نے کہا حضور 50 سال کی عمر تک تعلیم حاصل کر رہے ہیں, 50 سال کی عمر تک. دنیا تو آپ کو پیدائشی ملی کہتی ہے, آپ مدرسہ جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے, آپ عالم بننے جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے, آپ مدرسے میں اساتذہ کے سامنے زانوئے تلمس طے کریں. آپ کی پیدائش سے لے کر قیامت تک ہر دور کا کتب اللہ نے آپ کو بنایا, ہر دور کا خوف اللہ نے آپ کو بنایا. آپ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو جانتے ہیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کیا فرمائیں گے کہ میں پڑھنے اس لیے جا رہا ہوں کیونکہ دنیا کو ایک پیغام دیتے. ایک دور ایسا آئے گا لوگ مولویوں میں اور طریقت میں فرق کرتے ہیں. 14 انگوٹھی پہن کر کہیں گے ہم تو طریقت, نمازیں چھوڑ کر کہیں گے ہم تو طریقت والے ہیں. شریعت الگ چیز ہے, طریقت شریعت سے 2 قدم آگے ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا دیکھو طریقت جس کے وجود کا ہر لمحہ طواف کرتی ہے وہ بھی شریعت کا علم لینے کے لیے مدرسہ جاتا ہے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ وہاں پہنچے, وہاں مدرسہ تھا, مدرسہ نظامیہ, تاریخ کا بہت بڑا مدرسہ ہے. اس مدرسے میں امام غزالی نے بھی پڑھائی, اور اس مدرسے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پرنسپل بھی رہے. اور سنیں, اسی مدرسے میں پڑھ کر امام غزالی نے 1 سال 2 سال نہیں 10 سال تک بیت المقدس میں درس و تدریس کی خدمات کی. امام غزالی اسی مدرسے اور اسی مدرسے میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے پڑھنے. شیخ تھے ان کے ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ, شیخ آپ استاد پرنسپل صدر المدرسین. ایک شیخ آپ کے یہ ہے اور ایک شیخ تھے غوث اعظم کے شیخ حماد دباس. دباس جانتے ہیں کسے کہا جاتا ہے؟ شہد کا کاروبار کرتے تھے. آپ کو تعجب نہیں ہوا آپ کے مسجد کے امام صاحب اگر مسجد کے باہر یا گھر کے باہر کچھ چیزیں بیچنے کے لیے بیٹھ جائیں کاروبار کی غرض سے تو آپ سب کی نہیں ہم سب کی ناک کٹ کر دیں. امام صاحب کا ایسا کیا کام ایسا بنا دیا یہ تو تنخواہ بھی کم دے رہے ہیں, کاروبار بھی نہیں کرنے دے رہے. تو ایک امام صاحب نے کہا اس سے اچھا بھیا زہر بانٹ دیجیے. ہمارے یہاں آپ کے یہاں بتا رہا ہوں میں, یو پی بہار جھارکھنڈ الگ الگ نہیں ہے, اور الحمدللہ ہمارا تینوں جگہ سے تعلق ہے. ہم کو بتانا چاہتا ہوں, میں تو جانتا ہوں کاروبار کرنے والے علماء ائمہ شکایتیں لے کر آتے ہیں, حضرات ناک کٹتی ہے میرے مقتدی کی اگر کاروبار کرنے کی بات کرتا ہوں. اب سنیے, غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شیخ شیخ حماد دباس
گھر گھر جا کر شہد بیچا، گھر گھر جا کر، اور ان کا شہد دنیا کے عام شہد میں ان کے شہد میں فرق تھا، ہر شہد پر مکھی بیٹھتی تھی، حماد دردار جس شہد کو خرید لیتے تھے اس پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ رحمت اللہ علیہ کی شان، یہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ سرکار کا غوث اعظم پڑھائی شریف، اور آپ کے پاس جو کچھ پیسہ تھا وہ تو ختم ہو گیا تھا۔ بغداد کا ماحول، آخری بغداد کی تہذیب موت کے دہانے پر جا کر کھڑی تھی، موت کے دہانے پر تہذیب جیسے آج ہمارے یہاں آپ کیا نہیں رہتے، بغداد میں بھی مٹ چکی۔ بغداد کا بھی لڑکا سوچتا تھا کیا فائدہ دینی عبادت ہونے سے، بغداد میں بھی بے حیائی عام ہو چکی، پیسہ ختم ہو چکا، ایک نہیں سینکڑوں صوفیہ اور فقراء وہ کھنڈرات جو کبھی فرعون نمرود کے ہوا کرتے تھے ان کھنڈرات میں جا کر کھانا ڈھونڈتے تھے۔ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے بڑی پریشانیاں برداشت کی ہیں، ہوئی پریشانیاں برداشت کرنے کے بعد میں نے اللہ سے دعا کیا تھا، میں نے کہا کہ پروردگار تیرے اس بندے نے بھوک برداشت کی ہے، ماں کی جدائی برداشت کی ہے، باپ کی جدائی برداشت کی ہے، وطن چھوڑا، مٹی چھوڑی، مٹی کی خوشبو سے دور ہو گیا، تیری رضا کے خاطر میں نے بڑی محنتیں کی ہیں، اے اللہ ان تمام محنتوں کا صلہ میں کسی اور شکل میں تجھ سے نہیں مانگتا، فقط ایک دعا تجھ سے کر رہا ہوں قبول کر لے۔ اللہ نے فرمایا غو میرے عبدالقادر کہو دعا کرو قبول کی جائے گی۔ غوث اعظم کہتے ہیں میں نے اللہ سے دعا کی، میں نے کہا پروردگار میرا کوئی قادری مرید اس وقت تک مرنے نہیں پائے جب تک میں اسے کلمہ نہ پڑھا دوں۔ سلسلے قادریہ کی خصوصیت ہے، سلسلے قادریہ کی کسی قادری کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اسے کلمہ نہیں پڑھا دیا جاتا۔ اس لیے سلسلے قادریہ سے منسلک ہو جائیے، غنیمت جانیے، اور ایسا پیر حضور سرکار کا عاصم ملت جیسا جس کے والد ولی، والد کے والد ولی، دادا ولی، داد پر دادا ولی، لکڑ دادا ولی، ان کے جد امجد ولی، ان کے چچا ولی، ان کے ماموں ولی، ایسا خانوادہ اگر کہیں کوئی دیکھ سکتا ہے تو وہ فقط کالپی ہے، جہاں کے ذرے ذرے میں آپ کو برکتیں نظر آئیں گی، ورنہ کالپی وہاں پر تاریخ پڑھیے گا کبھی کالپی کی، وہاں پر لا الہ الا اللہ کہنے پر پابندی تھی، کوئی اللہ کو جانتا بھی نہیں تھا۔ پورا ندی بغل سے گزری ہے، بھی جائیے دیکھیے گا وہاں غیروں کے بڑے بڑے معبد بنے بنے، علماء سمجھ رہے ہوں گے معبد کا مطلب معبد بڑے بڑے ان کے بنے ہوئے، آج بھی وہاں پر کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا۔ یہ تو کالپی کے بزرگوں کا کرم ہے، جہاں جہاں گئے ایک ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لے گئے، ایک ہاتھ میں قرآن لے گئے، پھر جہاں جہاں گئے وہاں اسلام کی خوشبو پھیلاتے ہوئے۔ یہ کالپی کے بزرگوں کی باتیں ہیں۔ میں کہہ رہا تھا غوث اعظم، آخری بات آپ لوگوں سے عرض کر رہا ہوں، غوث اعظم نے پڑھائی شروع کر دی، 3 دن آپ نے درس حدیث شروع کیا بغداد میں۔ آپ کا وصال ہے 17 ربیع الثانی، لیکن آپ تمام لوگ پوری دنیا ان کی یادیں مناتی ہے 11 ربیع الاول کو۔ آپ کہیں گے حماد میں اس کے پیچھے سمجھ میں نہیں آیا، 17 ربیع الثانی تو ہم جانتے بھی نہیں، اس کا تذکرہ بھی نہیں ہوتا، 11 کو کیا ہوا تھا ہم نے کچھ بھی نہیں ہوا تھا، 11 کی کوئی ایسی بات نہیں ہے جو خاص طور پر غوث اعظم کی زندگی سے منسوب ہو یا منسلک ہو۔ آپ کہیں گے تو پھر ایسا کیا ہوا تھا، ہم کہیں گے فقط یہ ہوا تھا جو اعلیٰ حضرت نبی ارشاد فرمایا کہ غوث اعظم 11ویں کی شب جو آتی ہے، 12ویں شروع ہوتی ہے، اس 12ویں کی شب میں رسول اللہ کو میلاد مناتے ہیں، حضور کا میلاد مناتے ہیں، حضور کا میلاد مناتے تھے۔ اور ایک بات اور بتاؤں، اس میلاد میں بہت بڑا مولانا ہے اہل حدیث غیر مقلدوں کا، نام اس کا ابن تیمیہ، جس نے کبھی کسی کو چھوڑا نہیں، سب پر تنقید کی، سب پر جرح کی، بدعت کے تعلق سے اتنا آگے بڑھ گیا کہ گنبد خضرا کے تعلق سے بھی گستاخانہ قول کر، لیکن جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نبی کا میلاد مناتے تھے، اور میلاد کے بعد جب آپ لنگر کرتے تھے
میرے سے اللہ کے نام پر تو اس لنگر میں غلہ ابن تیمیہ بھیج دیں۔ غوث اعظم کے ترتراق کی بات کر رہا ہوں، علم کی بات کر رہا ہوں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک دن کی بات ہے، آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں جلوہ گر ہوئے، کہا میرے عبد القادر تم ہر سال اس شب میں میرا میلاد مناتے ہو؟ کہا ہاں حضور مناتا ہوں، برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ نبی ارشاد فرماتے عبد القادر میری رحمتوں نے آج فیصلہ کیا ہے تم میری 12ویں مناتے ہو، دنیا تمہاری 11ویں منایا کرے۔ دنیا میں غوث اعظم ہمیں آپ لوگ تھک گئے ہیں کیا؟ ہم کو لگ رہا ہے پیچھے والے تو سوچ رہے ہیں کہ کب آپ جائیے کسی طرح، ہے نا؟ یہی بات ہے، تھکے تو نہیں ہیں؟ ارے آپ تو مکہ سے چلے تھے، عرب سے بھارت آئے تھے 700 ہجری میں، اتنی طوفانوں کا سامنا کرنے کے بعد پیدل تو بھی نہیں تھکے تھے۔ ہم نے پوچھا تھا اتنا چلنے کے بعد تو بڑے بڑے لوگ تھک جاتے ہیں، آپ کیوں نہیں تھکتے؟ تو آپ ہی نے جواب دیا ہم آدمیاں تھک جاتا، لیکن کیا کریں عشق رسول تھکنے نہیں دیتے، محمد اسلام تھکنے نہیں دیتی ہے۔ اگر تھکے نہیں ہیں دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، سرکار غیاث ملت کی عمر میں صحت کے ساتھ برکتیں عطا فرمائے۔ حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ پڑھنے لگے، درس حدیث کرنے لگے۔ کہتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم کے درس میں تقریر میں صرف انسان نہیں 70 ہزار وہ لوگ آتے تھے جو دکھتے نہیں، وہ لوگ آتے تھے حضور غوث اعظم کی۔ ایک روایت ہے اخبار الاخیار کی اور نفحات القدس کی کہ ایک مولانا صاحب تھے جنات کو قبضے میں کر رہے تھے، عمل ہوتا ہے نا 40 دن 50 دن کا عمل کر کے جنات قبضے میں کرتے ہیں، پھر پتہ کرتے ہیں کہ دیکھو فلانے کے گھر میں کیا بنا ہے، وہ آ کے بتاتا ہے اہلیہ قبضے میں نہیں ہے، لیکن کیا کریں اہلیہ چیز ہی ایسی، جنات قبضے میں آ سکتا ہے، میں سمجھ رہا ہوں ارے بھیا یہ ویڈیو ان کی اہلیت تک نہ پہنچا دیکھیے کیا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ میں ایک مولوی صاحب تھے جو عمل کر رہے تھے جنات کو قبضہ کرنے، 40 دن ہو گئے لیکن جنات آیا نہیں، تو پھر کوشش کی انہوں نے، پھر جنات نہیں آیا، 3 دن کے بعد جنات آیا۔ اس نے پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ کہا میں نے تو عمل ٹھیک کیا تھا، تم آئے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کہ ایسے موقع پر آپ نہ بلایا کریں، جس وقت آپ ہم کو بلایا کرتے تھے ہم سارے جنات لوگ غوث پاک کی تقریر سن رہے ہوئے، سرکار غوث اعظم کی مجلس میں ہوا کرتے، ایسے موقع پر نہ بلایا کریں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک بہت بڑے محدث تھے، ان کا نام تھا محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی زندگی کے 2 پہلو ہیں، اول زندگی جو ان کی ہے نصف، یہ پوری زندگی ان کی فقط جب و تعلیم میں گزری ہے، فقط کتابوں میں گزری ہے، کبھی کسی اولیاء اللہ کے پاس بیٹھنے کی کوشش نہیں کی، ولی کے پاس نہیں آئے۔ ان کے ایک دوست تھے حافظ جی، وہ آتے تھے غوث اعظم کی مجلس میں، ایک دن انہوں نے محدث ابن جوزی سے کہا آپ کیوں نہیں چلتے؟ غوث اعظم کی تقریروں میں بڑا اثر ہوا کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ تو تعویذ دعا وظائف کرنے والے ہیں اور ہم تو کتابوں سے تعلق رکھنے والے آدمی ہیں، ہم سے تعلق علم کا ہو سکتا ہے، کتابوں کا ہو سکتا ہے، میں وہاں پر کیا کروں گا جا کر؟ وہ تو وظائف کراتے ہیں، ورد کراتے ہیں، وہاں پر میرا کوئی کام نہیں ہے، میرا تعلق تحقیق سے، میرا تعلق علم سے، میرا تعلق تعلیم سے، میرا تعلق کتابوں سے، میرا تعلق اس سے جہاں پر آپ جاتے ہیں۔ ایک دن انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جب مرضی کرے آپ میرے ساتھ چلیے گا، تقریباً آپ کو سننے کی اچھا موقع ملے گا آپ کو۔ انہوں نے کہا میں نہیں جاؤں گا آپ جائیے۔ 2-3 دن ہو گئے، ایک دن محدث ابن جوزی سے انہوں نے کہا آج آپ چلیے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، ایک بار ان کا خطاب سن کر دیکھیے، میں یقین جانتا ہوں آپ کی دل کی دنیا بدل جائے گی۔ محدث ابن جوزی تیار ہو گئے غوث اعظم کی مجلس میں آنے کے لیے، کہتے ہیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ جب
آپ لفظ اللہ اکبر کہا کرتے تھے کائنات کی ساری چیزیں اپنی جگہ پر رک جایا کرتی تھی. لفظ اللہ اکبر میں اتنا جلال ہوا کرتا تھا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ ہر آدمی وہیں پر خاموش ہو کر خاموش ہو کر سر خمیدہ ہو کر غوث اعظم کی تقریر سن رہا ہوتا تھا. آپ دنوں کی دنیا کو بدل دیا کرتے تھے. محدث ابن جوزی آج پہلی بار آئے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آ کر وہیں پر بیٹھ گئے. غوث اعظم نے محدث ابن جوزی کو دیکھ لیا. اس کے بعد ایک حافظ کو بلایا اور کہا فلاں آیت کریمہ پڑھو. اس نے فلاں آیت کریمہ پڑھی. پھر سرکار غوث اعظم نے کہا اس کا ترجمہ کرو. اس نے ترجمہ کیا. پھر غوث اعظم نے اس ترجمے کے بعد اس ایک آیت کریمہ کی ایک تفسیر بیان کی. تو ان کے حافظ صاحب جو ساتھ میں تھے محدث ابن جوزی کے, انہوں نے پوچھا کیا آپ کو یہ تفسیر معلوم ہے جو غوث اعظم بتاتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے, بہت پہلے میں نے پڑھی تھی. غوث اعظم نے دوسری تفسیر بیان کی. انہوں نے پھر پوچھا کیا یہ تفسیر معلوم ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ بھی مجھے معلوم ہے, میں پڑھ چکا ہوں. غوث اعظم نے اسی ایک آیت کریمہ کی تیسری تفسیر بیان کی. انہوں نے پھر پوچھا کہ یہ تیسری بھی آپ کو معلوم ہے؟ کہا ہاں تیسری بھی معلوم ہے. پھر غوث اعظم نے اسی ایک آیت کریمہ کی چوتھی بیان کی, پانچویں بیان کی, ساتویں بیان کی, نویں بیان کی, گیارہویں بیان کی, بارہویں تفسیر بیان کی, تیرہویں تفسیر بیان کی. حافظ صاحب نے محدث ابن جوزی سے پوچھا کیا آپ کو یہ بھی تفسیر معلوم ہے؟ کہا مجھے یہ بھی معلوم ہے. اب غوث اعظم نے اسی ایک آیت کی چودہویں تفسیر بیان کی. حافظ صاحب نے پوچھا ابن جوزی کیا یہ بھی معلوم ہے؟ ابن جوزی نے کہا نہیں یہ میں نے کہیں نہیں پڑھا ہے. ابن جوزی حیرت میں غوث اعظم کو دیکھتے رہے. غوث اعظم نے 15ویں بیان کی, 20ویں بیان کی, 25ویں بیان کی, ایک آیت کریمہ کی 35 تفسیر, ایک آیت کریمہ کی 36 تفسیر, ایک آیت کریمہ کی غوث اعظم نے 40 تفسیریں بیان کی. محدث ابن جوزی نے اپنا کرتا پھاڑ دیا, غوث اعظم کی بارگاہ میں آئے, کہا حضور مجھے اپنے دامن میں لے کر خدا کا جلوہ دکھا دی. اللہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت غوث اعظم, شان غوث اعظم, رفعت غوث اعظم. ماشاءاللہ غوث اعظم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانتے انہیں کیا کیا؟ کہا ابن جوزی دنیا میرے پاس آتی ہے, بہت کچھ لے جاتی ہے, میں تمہیں عشق رسول عطا کرتا ہوں. اور سنیں وصال کرنے لگے محدث ابن جوزی. بچوں کو بلایا, کہا میرے بچوں مجھے جب نہلانے لے جانا تو پانی میں کوئی چیز ہے وہ ڈال دینا اور اس کے بعد مجھے نہلانا. ان کے بچوں نے پوچھا ابا وہ کیا چیز ہے جو پانی میں ڈلوانا چاہتے ہیں, نہانا چاہتے ہیں؟ تو محدث ابن جوزی نے کہا وہ اس کی راک ہے روشنائی کی, جس روشنائی سے میں رسول اللہ کی حدیثیں لکھا کرتا تھا. مجھے اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں, مصطفیٰ کی نسبتوں پر بھروسہ. یہ محدث ابن جوزی کا عقیدہ رہا ہے. میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی محفل میں بیٹھیے, ادب سے سیکھیے, جانیے اور دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مرحوم نظام الدین صاحب کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے, ان کے گھر والوں کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے. ان علماء حضرات کا ادب کیجیے, احترام کیجیے, اور آپ تمام لوگوں سے کہنا چاہوں گا علم دین حاصل کیجیے, کہیں سے بھی ملے حاصل کیجیے. بچوں کو تیار کیجیے وہابیت اور دیوبندیت کے خلاف. اگر آپ لڑنا چاہتے ہیں سب سے عمدہ, سب سے بڑا ہتھیار اگر اعلیٰ حضرت نے دیا ہے وہ علم ہے, تعلیم حاصل کرنے کا ذوق ہے, شوق ہے. اسی کے ذریعے آپ مسلک اعلیٰ حضرت کو سربلند رکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مسلک اعلیٰ حضرت کو پائندہ آباد رکھے, زندہ آباد رکھے, اور ہم سب کو موت تک مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم دائم رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.